बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आर्मी पब्लिक स्कूल फॉर डॉट से आप सबको एब्सेट्स ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। मज़मून हमारा उर्दू अदब, उन्वान है हमारा दुआ नज़म, जमात है शशुम। मैं हूँ आपकी टीचर मिस साइमा। ये आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है और ये जो आपको किताब की तस्वीर नज़र आ रही है हमारी सरीर खामा की किताब है, जो कि हमारी छठी जमात के लिए है जी। तो प्यारे बच्चों, मकासिद हम पहले भी आपसे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। मकासिद जो है हमारी दुआ नज़म के कि तलबा जो है नज़म का दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ लें और रवानी के साथ इसको पढ़ सकें, लुग़त का इस्तेमाल करें, नज़म के अखलाकी पहलू पर तबादला ख़याल करें, नज़म का मरकज़ी ख़याल तहरीर कर सकें, इसकी तशरीह कर सकें और इसका खुलासा भी तहरीर कर सकें जी। तो सबसे पहले मैं आपको नज़म व नसर में फ़र्क बता दूं। ये हमारा रिवाइज़ हम कर रहे हैं, इसको दोहराई हो रही है हमारी एक तरह से। नज़म जो है वो उर्दू अदब की एक अहम सनफ़ है। इसनाफ़ नज़म में हम की अहमियत के बारे में बताया जाता है कि नज़म जो है वो नज़म हम की उर्दू के अलावा अरबी और फ़ारसी में भी इसकी अहमियत मुसल्लमा है। जो नज़म होती है, हम्द होती है, ठीक है। और हम जो है उसको अल्लाह ताला की तारीफ़ और तौसीफ़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है बेटा। सबसे पहले अब हमने पूरा चैप्टर में आपको पढ़ा दिया, समझा दिया। अब आगे हमारा काम करने की, तो हम काम करने की तरफ आते हैं, ठीक है। तो आपने अपनी कॉपी पे काम नहीं करना, हम लूज़ शीट पे काम करना है। लूज़ शीट पर जब हम काम करेंगे तो सबसे पहले आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी होगी। आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी जो है ये मैंने आपको जो है ग्रुप में जो है डॉक्यूमेंट में सेंड की भी है एज अ PDF। तो सबसे पहले आपने आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी करनी है। देन फिर ये इंडेक्स है। अच्छा, इंडेक्स में मैं आपको समझाना चाह रही थी कि आपने इस तरह से इंडेक्स बनाना है। सबसे पहले नंबर शुमार आएगा। नंबर शुमार में 1 हुआ। उस सबसे पहला हमने एक तारीख़ कौन सी थी जब हमने काम किया था? 5/8/2021 में उर्दू का तारुफ था, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे आ जाते हैं। 6/8/2021 में हमने आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी, वो आप कर लिखेंगे। फिर उसके बाद 3 में हमने 10/8/2021 में सबक नंबर 1 दुआ का तारुफ आपको पसंद बताया गया था। फिर 4 में 11/8/2021 में दुआ की वजाहत की गई थी सबक की। और 5 यानी कि 12/8/2008 यानी कि हम दुआ के मशक़ी सवालात को, तमाम मशक़ी सवालात को हल करेंगे। तो तमाम बच्चे इसी तरह से अपनी कॉपी में इंडेक्स बनाएंगे जी। तो सबक नंबर 1 के जो सबसे पहले हम अहम नुकात लिखते हैं ना, ऐसे वेब बनाते हैं, तो हमने इसी तरह से आपने इस तरह उसका वेब तैयार करना है कि शेर नंबर 1 में रहम करम का जिक्र है, शेर नंबर 2 में दो जहानों का पालने वाला, फिर 3 में ज़िंदगी और मौत का मालिक, फिर 4 में बेशुमार एहसानात, मेहरबानी, शहरक से करीब, इंसान अपने नुकसान का खुद ज़िम्मेदार है। इस तरह से हम इसका वेब बनाएंगे। इसका मरकज़ी ख़याल है कि हमें सिर्फ़ अल्लाह के साथ भरोसा रखना चाहिए और उसी से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि वही हमारी दुआओं को सुनने और कबूल करने वाला है। इस तरह से बेटा ये मैंने आपको अलग से जो है समझाने के लिए बनाया है कि जैसे हमारा शेर नंबर 1 है, उसमें रहम का ज़िक्र हो रहा है, करम का ज़िक्र हो रहा है। शेर नंबर 2 में दो जहानों का पालने वाला है। शेर नंबर 3 में आ जाइए, खालिक के ज़िंदगी और मौत का मालिक है, अल्लाह ताला है, ज़ाहिर है ऑफकोर्स। शेर नंबर 4 में है कि हम पर बेशुमार एहसानात हैं और इंसान खुद ही अपने नुकसान का ज़िम्मेदार है। शेर नंबर 5 में मेहरबानी है, करम है। और शेर नंबर 6 में शहरक से करीब है, ठीक है। इस तरह से ये आप इसको समझ लें। ये आपके जब आप खुलासा करेंगे तो आपको पता होना चाहिए तो खुलासा क्या होता है। खुलासा ये होता है कि जितने भी अशआर हैं उनके जितने भी अहम नुकात हैं, ख़ास जो उन बातें हैं, उन सबको जो है मना के हम उसका खुलासा जो है वो तहरीर करते हैं। और जब आपके पास ये होगा तो इसको समझकर आप इसका खुलासा लिखने में आपको आसानी हो जाएगी जी। तो दुआ का बंद नंबर 1 है, रहम कर मुझ पर मेरे परवरदिगार, है करम दुनिया पे तेरे बेशुमार, दो जहानों का पालने वाला है तू, हर मुसीबत टालने वाला है तू,
اس طرح سے جب ہم اشعار کی تشریح کریں گے تو آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے، بند نمبر 1 لکھنا ہے، پھر اس کے بعد حوالہ نظم ہوگا کہ یہ نظم دعا ہمارے سید خرامہ کی کتاب سے لی گئی ہے، پھر حوالہ شعر ہوگا کہ اس کے شاعر کا نام اعجاز رحمانی ہے۔ اب مفہوم لکھیں گے کہ اس شعر میں شاعر کیا بتا رہا ہے کہ اللہ مجھ پر رحم فرما، دنیا پر تیرے بے شمار کرم نوازیاں ہیں، تو دو جہانوں کا پالنے والا اور ہر مصیبت کو ٹالنے والی صرف اللہ ہی تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر تشریح لکھیں گے، تشریح کی ہیڈنگ ڈال کے کہ اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہماری شہرک سے قریب ہے، ہماری زندگی اور موت صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے بے شمار احسانات ہیں ہم پر۔ تھوڑی سی آپ کی جو رائٹنگ میں تھوڑی مسٹیک ہے، آپ اس کو دیکھ کے صحیح لکھیے گا۔ اے اللہ تو ہم سب پر اپنا کرم فرما، اپنا رحم فرما، تو دو جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر مصیبت کو اپنے کرم سے ٹالنے والا ہے۔ جب ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو تیری ذات کے علاوہ کوئی بھی نہیں نکال سکتا۔ اس میں تھوڑا بہت مسٹیکس ہیں، وہ آپ ٹھیک کر لیجئے گا۔ بند نمبر 2 پہ آتے ہیں، تو اس سے رشتہ ہے صدا و صوت کا، تو ہی خالق حیات و موت کا، مترف ہوں میں تیرے احسان کا، میں ہوں ذمہ دار خود نقصان کا۔ جی تو اسی طرح سے حوالہ نظم، حوالہ شعر لکھ لیں گے آپ۔ یہ میں آپ ہر ایک میں بھلے مت لکھیے گا، لیکن جب آپ جو ہے آپ کا جب سے آپ پریزنٹیشن ہے اس کو آپ کو کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، تو اس میں آپ اس طرح سے لکھیں گے۔ پھر اس کا مفہوم دیکھتے ہیں ہم کہ اللہ مجھ پر رحم فرما، دنیا پہ تیری بے شمار کرم نوازیاں ہیں، تو دو جہانوں کو پالنے والا ہے اور ہر مصیبت کو ٹالنے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تشریح دیکھتے ہیں ہم اس کی۔ اس بند میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ ہمارا تجھ سے پکارنے کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں آپ کو یہاں پہ صحیح کر کے بتا دیتی ہوں۔ ہمارا تجھ سے، تو نہیں ہے یہاں پہ، آپ لوگ لکھو گے تجھ سے، ٹھیک ہے؟ اس کو ٹھیک کر لیجیے گا۔ پکارنے کا رشتہ یعنی دعا مانگنے کا رشتہ ہے، اور تو ہی ہمارا خالق ہے اور زندگی اور موت تیرے اختیار میں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کا رشتہ مضبوط کریں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں کہ تیرے بے شمار احسانات ہیں ہم پر اس دنیا پر، تیری، یہاں پہ آپ لوگ لکھو گے تیری، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ ٹھیک کر لیجیے گا۔ تیری بے شمار کرم نوازیں، لیکن ہم تیرا کہنا نہ مان کر، تیرے بتائے ہوئے راستے پہ نہ چل کر اپنا نقصان خود کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ لوگ کر لیں گے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں بند نمبر 3 پر۔ بند نمبر 3 ہے، مجھ کو تیری مہربانی چاہیے، جس وجہ پیاسے ہیں پانی چاہیے، سب کی شہرک سے تو رہتا ہے قریب، جو نہ مانگے وہ ہے بد نصیب، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ نے اسی طرح حوالہ نظم آ جائے گا۔ حوالہ نظم کے بعد جو ہے آپ لکھو گے حوالہ شاعر، حوالہ شاعر، حوالہ نظم کے بعد پھر ہم اس کے آ جاتے ہیں اس کے مفہوم کی طرف۔ اے اللہ مجھ پر اپنا کرم فرما، دنیا پر تیرے جو ہے وہ بے شمار کرم نوازیاں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دو جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر مصیبت کو ٹالنے والا ہے، اور ہر مصیبت ٹالنے والی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تشریح دیکھتے ہیں ہم اس کی۔ اس بند میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ ہمیں تیری مہربانیاں چاہیے، قدم قدم پر تیرا کرم چاہیے، ہم لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، پیاسے ہیں، گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تیرے کرم کے بغیر، تیری مہربانی کے بغیر ہم اس گمراہی سے نہیں نکل سکتے، ہم راہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری شاعرک سے قریب رہتا ہے، اور جو تجھ سے نہیں مانگتا وہ انتہائی بد نصیب ہے۔ یعنی ایک انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جانتا ہے، اس کی کرم نوازیوں کو۔ یہاں پہ آپ لوگ بیٹا ٹھیک کر لیجئے گا، یہاں پر آئے گا یہاں پہ کرم نوازیاں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں آئے گا کرم نوازیاں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر میں آپ کو بتا رہی تھی۔ تو اس کے بعد آپ لوگ راہ ہدایت، اللہ تعالیٰ ہم تیرے کرم کی کو، تیری مہربانی کے بغیر ہم اس گمراہی سے نہیں نکل سکتے، ہم راہ ہدایت نہیں پا سکتے۔ اللہ ہماری شاعرک سے قریب رہتا ہے، اور جو تجھ سے نہیں مانگتا وہ انتہائی بد نصیب ہے۔ یعنی ایک انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جانتا ہے، اس کی
کرم نوازیوں کو جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی اللہ تعالیٰ رحمان ہے، یہاں پہ رحمان اس طرح سے نہیں ہوگا، رحمان اس طرح سے ہوتا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے مانگوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، اور اگر انسان سب باتوں کے جاننے کے باوجود اللہ سے نہیں مانگتا پھر نہایت ہی بد نصیب ہوا۔ اس طرح سے تمام جو ہے اپنے بند اس کی تشریح کر لینی ہے، مشکل الفاظ کے معنی لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ پروردگار حیات، مختلف، شارک، التجا، خالق، یہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لوگ لکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ پروردگار جو ہے پالنے والا، حیات زندگی، مختلف ماننے والا، شارک رخ جان سے قریب، التجا دعا درخواست کرنا، خالق پیدا کرنے والا۔ اس طرح سے بچوں یہ آپ نے جملے بنانے ہیں، پروردگار کا، حیات کا، مختلف، شارک، التجا، خالق کا۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں الفاظ کے مترادف کی طرف۔ جی تو بے شمار، بے شمار کا جو ہے مترادف کیا ہوگا؟ بے شمار کا مترادف ہوگا بے حساب، بے حساب، لا تعداد، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائیے صدا کہتے ہیں آواز کو، پکار کو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نقصان، نقصان ہوتا ہے خسارہ، گھاٹا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جسم کہتے ہیں بدن کو، تن کو، قریب کہتے ہیں نزدیک کو، نزدیک، پاس کو، بد نصیب کہتے ہیں بدبخت کو، اور بدقسمت کو۔ بدقسمت میں یہاں لکھ دیتا کہ آپ لوگ اس کو دیکھ سکو۔ اس طرح سے جو ہے ہم اس کو کر لیں گے۔ سرگرمی دیکھ لیجئے، سرگرمی ہے کہ ہمارا سوال ہے شکر گزاری کی عادت سے اپنی زندگیوں میں کیا تبدیلی لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے اس کے جو ہے لکھ کر جو ہے مجھے واٹس ایپ کریں گے، اور جو آپ کو کام دیا جا رہا ہے اس میں بھی یہ سرگرمی آپ ضرور لکھیں گے، ٹھیک ہے، کہ ہمارا اللہ تعالیٰ شکر گزاری کی عادت سے اپنی زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتے ہیں، آپ نے اس کے بارے میں لکھنا ہے۔ پھر سوال دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پہ بے شمار احسانات ہیں، کیا ہم ان احسانات کا بدلہ چکا سکتے ہیں؟ تو آپ نے اس کا جو ہے وہ جواب دینا ہے۔ نظم کا اخلاقی پہلو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، زندگی اور موت اور کائنات کی ہر شے اسی قبضہ قدرت میں ہے۔ اس طرح سے یہ سوالات الفاظ کے معنی لکھ لیں گے، پھر نیچے سوالات کے جوابات لکھیں گے کہ نظم کے پہلے شعر میں شاعر نے کیا دعا مانگی ہے۔ تو نظم کے پہلے شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہم سب پر اپنا کرم فرما، اپنا رحم فرما، بے شک اس دنیا میں تیرے بے شمار احسانات ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے صدا اور صوت کے رشتے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے صدا کہتے ہیں پکارنے کو اور صوت کہتے ہیں آواز کو۔ تو صدا اور صوت کے رشتے سے شاعر کی مراد اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا رشتہ ہے۔ سوال نمبر 3 شاعر نے اپنے آپ کو نقصان کا ذمہ دار کیوں کہا؟ اس کا جواب ہے کہ شاعر نے اپنے آپ کو نقصان کا ذمہ دار اس لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم پہ بے شمار احسانات ہیں، بے شمار کرم نوازیاں ہیں، اس کے باوجود بھی انسان خدا کا کہنا نہ مانے، خدا کے بتائے ہوئے راستے پہ نہ چلے تو اس طرح اپنا نقصان خود کر رہا ہے۔ سوال نمبر 4 شاعر کے مطابق بد نصیب کون ہے؟ شاعر کے مطابق بد نصیب وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو جانتے ہوئے بھی دعائیں نہیں کرتے۔ وہ اللہ جو ہماری شارک سے بھی قریب ہے، اگر انسان ان سب باتوں کو جاننے کے باوجود اللہ سے نہیں مانگتا تو وہ نہایت بد نصیب ہے۔ جی تو پیارے بچوں اپنا بہت خیال رکھیے گا، تمام کام نہایت صفائی سے کیجیے گا اور اس کو کر کے مجھے واٹس ایپ کیجیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔